अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोगों के लिए बहुत दुआएं कि अल्लाह ताला आप सब के घरों को ईमान, सेहत, रिज़्क और तमाम दुनियावी खैर व आफ़ियत और दीन की खैर व आफ़ियत से आप सब के घरों को आबाद रखें। आपने वीडियो का टॉपिक तो देखा होगा, टाइटल कि हमारा सबसे बड़ा नुकसान। हमारा सबसे बड़ा नुकसान असल में जो मेरी लास्ट में हम 2 या 3 वीडियोस आ चुकी हैं, जो मैं एक पैटर्न लेके चल रही हूँ, एक फॉर्मेट लेके चल रही हूँ कि वाई आई हैव क्रिएटेड माई यूट्यूब चैनल, कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्यों क्रिएट किया। इसका मकसद एक ही है, मुख्तसरन बता देती हूँ कि मैंने सोचा कि जो बातें मुझे पता हैं और जो बातें मेरे दिल पे असर करती हैं, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ये काम मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं उन बातों को आगे पहुँचाना चाहती हूँ। तो उसके लिए अब ऐसा कोई मेरे पास फौरी तौर पर सिस्टम नहीं था कि मैं कहीं क्लासेस लेना शुरू कर दूँ या तबलीग के लिए निकल जाऊँ। तो मैंने सोचा कि नहीं, जैसे ही मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि मैं उस पर इसी तरह अमल कर सकती हूँ कि मैं एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करूँ, और ज़ाहिर है कि जितने लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे और जितना उसको देखेंगे, तो वहाँ तक मेरी बातचीत, मेरा पैगाम तो क्या है, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहादीस, कुरान करीम और ये सब चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हैं, दीन और दुनिया को साथ बैलेंस लेके चलना, तो उसकी कोशिश करते रहना। परफेक्ट तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, तो वो मैं चाहती थी कि वो आगे तक जाए। तो उसके लिए यही है कि मैंने ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, और उसके लिए मेरा यही कहना है आप लोगों से कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को, अगर आपको अच्छी लगती हैं। ज़ाहिर है कि ये तो कोई बात नहीं हुई, अगर आपके मिजाज और आपके आपके एहसासात, आपकी फीलिंग्स, आपके ख़यालात से मुताबिकत रखती हैं, तो उस सूरत में आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। इससे मेरी हिम्मत अफजाई होगी कि हाँ, कि मैं अब तक जो कुछ कर रही हूँ या जो मैंने स्टार्ट लिया है वो मुनासिब है, वो सही है, उसमें और मुझे आगे करते रहना चाहिए। क्या जो मैंने सोचा है वैसे ही वो लोगों तक आगे जा रहा है? ठीक है, तो यही होता है कि बेल आइकन को आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे, ये मेरी ख्वाहिश है। तो अगर जिसको अच्छा लगे, आज का टाइटल है, टॉपिक है, हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान। कितना घबरा देने वाला टॉपिक है ना, कितना मतलब अगर मुझे मुझसे कहे कि तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान, तो मैं फ़ौरन मालूम करना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। ठीक है, अगर वो सुनने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, ये तो कोई मुझे ऐसे ही कह रहा था और बात को सनसनीखेज़ बनाने के लिए कह रहा था, या अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए कह रहा था, तो मैं आगे बढ़ जाऊँगी। लेकिन अगर वो मुझे लगा कि नहीं, ये तो सबसे बड़ी हकीकत है, वाक़ई ये हकीकत है कि ये मेरी भी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान है, तो मैं सोचूँगी, मैं अमल करूँगी। तो हकीकत ये है कि हम आम तौर पर ज़िंदगी में अगर हमें कोई शॉपिंग करनी होती है, कोई चीज़ हमको ख़रीदनी होती है, कोई कुछ भी घर के ज़रूरत की चीज़, तो हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि हमारे पैसे ज़ाय ना हों, हम ब्रांड के मुतालिक सोचें, हम किसी अपने जानने वाले से पूछते हैं कि भाई हम ये चीज़ ख़रीद रहे हैं,
تم نے کس برانڈ کی لی، وہ کیسی چل رہی ہے. بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن کروانے سے پہلے سوچتے ہیں. بچوں کی شادی کے معاملے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں کہ ان کا رشتہ کہیں ایسا جڑے کہ جہاں وہ اپنی پرسکون زندگی، اچھی زندگی گزارے. بچوں کی تعلیم کے معاملے میں ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں، اپنی ہیلتھ کے بارے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ بھئی میڈیسن کون سی ہیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہوں گے، اور ہم پرہیز کن کن چیزوں کا کریں. ہم کلینک سے اٹھتے اٹھتے ڈاکٹر سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں کہ دوا کھانے سے کتنی دیر پہلے لینی ہے، اور ہم کو کون سی غذائیں ہم کھائیں اور کون سی غذا نہ کھائیں، کون سے وائٹامنس کھائیں. تو مطلب کتنے فکر مند ہیں ان چیزوں کے بارے میں. اور صحیح ہے، ہونا چاہیے. ہماری جان ہے، ہمارا گھر ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں محبت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ صحیح رہے. رات کو سونے سے پہلے گیس کا چولہا چیک کرتا ہے کوئی نہ کوئی گھر کا فرد، یا تو ماں کرتی ہے یا تو باپ کرتا ہے، یا کوئی بھی. ہم کسی کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں. ہمیں سکون سے نیند نہیں آتی جب تک پتہ نہ چلے کہ گیس بند ہے. اوپر سے پھر رات کو سوتے وقت یہ ہوتا ہے کہ گیس کا مکمل سسٹم جو ہے وہ اس کو ہم آف کریں. چونکہ ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں. گیس کھلی رہ گئی، کسی نے صبح آگ جلائی، کوئی چولہا کھلا رہ گیا تو خدا نخواستہ پورا گھر تباہ ہو گیا. ایک واقعہ سنتے ہیں تو پھر فکر مند ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. بچوں سے کہتے ہیں اپنے، دیکھو گیس بند کر کے سونا، خیال کر کے سونا. کھانسی ہو رہی ہے، دوا پی کے سونا، پھر قہوہ پی کے سونا. مائیں کرتی نا تو اللہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے زندگی میں؟ نارمل سی بات ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے. یہ تو سب بات جانتے ہیں. قرآن کس لیے اترا؟ بے شک اس کا ایک ناظرہ کا ایک لفظ پڑھنا 10 نیکی کے برابر ہے. تو پر اصل تو وہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے نا. قرآن تو عمل کی کتاب ہے نا. وہ اوپر جگہ رکھ کے سجا کر اس کو کوئی اچھا سا کور چڑھا کر رکھنے کی کے لیے تو نہیں. بے شک اس کی عزت کرنی ہے، اس کو بار بار پڑھنا ہے، اس کو روز پڑھنا ہے. قرآن میں ہی آیا ہے کہ فجر کے وقت جو ہے وہ تلاوت بہترین جو ہے وہ بہترین وقت ہے. فجر تو روز آتی ہے. زندگی کا ہر معاملہ قرآن کریم میں موجود ہے. مسلمان کو تو قرآن سے جڑا رہنا ہے، سنت سے جڑا رہنا ہے. قرآن، سنت، شریعت، 3 چیزیں ہیں جن پر ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے. آگے کے جو باتیں وہ ان پر نہیں ہم جا رہے. ہر مسلمان جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور وہ ہمارے پروفٹ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی سنت، انہوں نے ہر کام ہی ایسا کیا کہ ان کا ہر عمل سنت ہے، اور ہمیں سنت پہ عمل کرنا ہے. سنت ایک دوسرے کو بتانی ہے. پانی تو ہم ویسے بھی پیتے ہیں، پر سنت اس کا کیا طریقہ ہے کہ بیٹھ کے پیو، 3 بار پیو، بسم اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کہہ کر ہر گھونٹ پر. تو وہی پانی شفا بن جاتا ہے. اور اکثر دیکھیں بھاگا دوڑی میں آئے، جلدی سے کھڑے ہوئے، پانی بوٹل نکالی، بوٹل سے منہ لگا کے ڈائریکٹ پیتے ہیں. یہ چیزیں کوئی حیرت انگیز نہیں. ہم چاروں طرف اپنے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب کہ سنت کیا ہے کہ ہمیں بیٹھ کے پانی پینا ہے. ہمیں 3 گھونٹ لے کے پانی پینا ہے، بسم اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کہہ کے. ہم نہیں عمل کر رہے ہیں نا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. کسی کا نقصان نہیں ہو رہا، ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. تو پھر ہمارا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں کتنا چونکنا چاہیے، ہمیں کتنا گھبرانا چاہیے، اس کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں کتنی کوششیں، مطلب کتنا الرٹ ہونا چاہیے. ریڈ الرٹ سب سے بڑا نقصان. یہ تو ریڈ الرٹ والی بات ہے. دماغ کی گھنٹیاں بجنی چاہیے، الارم بجنے چاہیے. ایسا نہیں کسی عمارت میں آگ لگ رہی ہوتی ہے تو الارم بجنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ کانشیس ہو جاتے ہیں، تیزی سے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اس وقت وہی بات ہے، ہمارا سب سے بڑا نقصان. سوچئے ذرا اور پھر غور کیجئے گا کہ جب میں یہ کہہ رہی تھی تو کیا یہ حقیقت نہیں تھی؟ کیونکہ جب میں نے پڑھا تو مجھے لگا
کہ واقعی مطلب پتہ تو تھا، پتہ تو سب کو ہے. ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اسلامیات دینیات ہمارے کورس کا حصہ ہوتی ہے. شروع سے ہمیں پتہ ہوتا ہے پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک. دنیا کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. ہم کون ہیں؟ مسلمان. ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ان کی سنتیں یاد کرنی ہوتی ہیں. ہمارے مطلب کورس کے ساتھ ہماری دنیا کی تعلیم کے ساتھ ہمارے مذہب کی تعلیم بھی جاری رہتی ہے. ماں باپ بتا رہے ہوتے ہیں، بزرگان دین بتا رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ مشہور ریسرچ اسکالر بتا رہے ہوتے ہیں. ہم اکثر روزانہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، ہم کر رہے ہوتے ہیں. ترجمہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی نہیں بھی پڑھ رہے ہوتے. کچھ لوگوں کی چھوٹ بھی رہی ہوتی. ہمارے بچوں کی ہم کہہ رہے ہوتے کہ بیٹا دیکھو نماز پڑھو. یہ کام جاری و ساری ہے، ہمیں پتہ بھی ہے اور ہم کوشش کر بھی رہے ہیں اور ہم چھوڑ بھی رہے ہیں. لیکن حقیقت میں ہمارا سب سے بڑا نقصان، اس کی طرف اگر ہم توجہ دیں تو بہت ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے. اتنا ضروری ہے کہ پتہ چلنے کے بعد تو ہم کہیں گے کہ ہاں واقعی ہم اس بات کو رد نہیں کر سکتے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم کبھی بھی اس بات کو رد نہیں کر سکتے کہ میں اس وقت جو بات کرنے جا رہی ہوں بے شک وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن ایک بات دوبارہ جب پتہ چلتی ہے یا تیسری یا چوتھی یا پانچویں بار، چونکہ جس طریقے سے ان جملوں نے مجھ پر اثر کیا، میں سمجھتی ہوں بہت سارے لوگوں پہ اثر ہوگا. کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا نقصان کیا ہو رہا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنے بہن بھائیوں کو کھویا ہے. اللہ کرے جنہوں نے نہیں کھویا وہ تا دیر نہ کھوئیں. میں نے کھویا اپنے بہن بھائیوں کو، میں نے اپنے والدین کو کھویا ہے. میں نے اپنے خاندان میں دیکھا ہے نوجوانوں کو جاتے ہوئے. میں نے اپنے خاندان میں دیکھا ہے ماؤں کو جاتے ہوئے جب بچے بہت چھوٹے تھے. میں نے اپنے جاننے والوں میں دیکھا ہے باپ کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، جوان بیوی کے چھوڑ کے، چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے. تو اس کا مقصد ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے نا. ظاہر ہے اگر موت پہ ایمان نہیں اور موت کے بعد زندگی پر ایمان نہیں تو مسلمان ہی نہیں. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے. یہ تو ایک لائک ہوٹل، لائک راستہ، یہ تو ایک راستہ ہے یا ایک ہوٹل ہے. اس کی ہمیں کتنی پرواہ ہوتی ہے پر کتنی پرواہ ہوتی ہے. منزل کی پرواہ ہوتی ہے نا. منزل کون سی ہوتی ہے؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے. پرواہ ہم کس جگہ کی کریں گے؟ 4 دن کے رہنے والی جگہ کی، یا دنیا میں تو 12 ہم سمجھتے ہیں ہمارا گھر، ہماری منزل ہے. تو ہم پرواہ کس کی کرتے ہیں؟ جہاں ہمیں 4 دن گزارنے یا اپنے گھر کی؟ جبکہ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ جس گھر کی ہم پرواہ کرتے ہیں وہ تو خود ایک عارضی جگہ ہے. وہ تو خود شاید 4 دن کی، 4 گھنٹے کی، 4 منٹ کی، 4 پل کی یا 1 پل کی. کچھ ویڈیوز ایسی دیکھی ابھی کہ کوئی ریسرچ اسکالر، کوئی عالم دین گفتگو فرما رہے تھے حاضرین کے سامنے اور وہیں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کچھ حج کے دوران، کچھ نماز کے دوران. میرے اپنے بھائی، سگے بھائی، ریئل بردر، مغرب کی نماز مسجد کے اندر ادا کرتے ہوئے 3 فرض پڑھ کر سلام پھیرنے کے بعد بائیں طرف کا سلام نہ پھیر سکے. تو یہ ہے دنیا کی حقیقت. تو ہمارا سب سے بڑا نقصان بتا دیتی ہوں میں آپ کو. مجھے کوئی سسپینس کریٹ نہیں کرنا کہ آخر تک آپ میری ویڈیو دیکھیں اور وہ پھر کوئی ایسی بات نکلے
ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہے بہن بھائیوں، میری فیملی، کہ ہم اس دنیا سے جائیں اور ہمیں اللہ کا دیدار نصیب نہ ہو۔ کیوں نصیب نہیں ہوگا؟ جب کہ ہم اللہ کے احکامات پر پوری عمل درآمد نہیں کریں گے تو کیسے نصیب ہوگا؟ کیسے نصیب ہوگا؟ جنت دوزخ کیوں بنائی گئی ہے؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو آپ کو جنت کے نظارے کروائے گئے، تو انہوں نے بتایا نا کہ میں نے ان گناہ میں مبتلا لوگوں کو اس سزا کا سزا پاتے ہوئے دیکھا، تو ملے گی نا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جھوٹ بولیں، چوری کریں اور وعدہ پورا نہ کریں اور غلط کام کریں، قطع رحمی کریں، رشتوں کو کاٹیں اور دھوکہ دیں، ملاوٹ کریں، چور بازاری کریں، بغیر بات کو جانے آگے کر دیں اور نماز کی پابندی نہ کریں، نماز کو قائم نہ کریں اور اللہ کے احکامات کی پابندی نہ کریں، اور پھر ہم جنت میں چلے جائیں اور پھر ہم اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیں؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ کیا ہمیں ایک اچھا کھانا بنانے کے لیے ہم کوشش اور محنت نہیں کرتے؟ کیا ہم جب بریانی بناتے ہیں تو ہم نہیں کہتے کہ اچھے چاول ہوں گے تو بریانی اچھی بنے گی؟ بہت بیکار اور ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں۔ کیا ہم کو نہیں چاہیے ہوتا کہ گوشت اچھا ہو، اچھا بریانی والا گوشت ہو، مسالے اچھے ہوں، صحیح وقت پہ دم دیا ہو، چاول 1 کنی 2 کنی 3 کنی کتنا خیال کرتے ہیں، تب جا کر ایک اچھی بہترین بریانی بنتی ہے، اس کا ہمیں رزلٹ ملتا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بصیر ہیں، اللہ تعالیٰ سمیع ہیں، اللہ تعالیٰ علیم ہیں، اللہ تعالیٰ خبیر ہیں۔ تو جب ہم کوئی بھی غلط کام کر رہے ہیں تو کیا وہ اللہ سے چھپا ہوا ہے؟ یہ CCTV کیمراز جو لگے ہوئے ہیں اس میں تو آ جاتا ہے کہ یہ چور تھا، اس کو تو فوراً پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے کیمراز کا کوئی مقابلہ ہے؟ اللہ کی ذات کا کوئی مقابلہ ہے دنیاوی چیزوں سے؟ تو کیا جب ہم نے کچھ بھی غلط کیا تو اللہ نے نہیں دیکھا؟ بے شک اللہ نے کہا کہ میں معاف کر دوں گا، تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے نا۔ ہم معافی مانگ رہے، ہم ہر روز اللہ سے معافی طلب کر رہے کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اللہ تو میری مغفرت فرما دے، اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ ہم ہر وقت نماز میں اللہ سے جنت کی طلب کر رہے ہیں، ہم ہر وقت نماز میں اللہ تعالیٰ سے اپنے دیدار کی طلب کر رہے ہیں، ہم جہنم سے نجات کی طالب ہیں، تو پھر ہم عمل بھی کر رہے ہیں۔ طالب تو ہیں، ہم سب طالب ہیں کہ ہمیں جنت ملے، بالکل یہ تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ ہم سب طالب ہیں کہ ہمیں اللہ کا دیدار ملے، ہم سب طالب ہیں کہ ہمیں جنت ملے، ہم سب طالب ہیں کہ ہمیں حوض کوثر سے 2 گھونٹ ملے، ہم سب طالب ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے، ہم سب طالب ہیں، ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو کیا بغیر عمل کے ہمیں یہ سب ہماری طلب پوری ہو جائے گی؟ نہیں، کوشش تو کرنی پڑے گی نا۔ وہاں جانے کا بیگ تو تیار کرنا پڑے گا نا، اس میں روزانہ ڈالنا پڑے گا۔ حقوق اللہ بھی، عبادات بھی، اور حقوق العباد بھی، بندوں کے حقوق بھی۔ جب ہم یہ دونوں چیزیں ڈالیں گے اس بیگ میں، جس میں ہماری ریاکاری نہ ہوگی، ہماری تصنع بناوٹ نہیں ہوگی، اگر ہم نماز پڑھے ہوں گے اور سامنے کوئی ہماری نماز نہیں پڑھ ہوگا تو ہم دل میں اس کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ واہ واہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو بے نمازی ہے۔ نہیں، ہو سکتا ہے اس کی کوئی وجہ ہو، اور ہو سکتا ہے اس کی آج وجہ نہ ہو، کل پرسوں اللہ تعالیٰ اس کو بہترین ہدایت دے دے اور وہ ہم سے افضل جنت میں ہو، اور اللہ نہ کرے شیطان ہمارے پیچھے لگ کے وسوسے ڈال کے ہم کو ہم سے کوئی غلط کام کروا دے اور ہم دوزخ میں چلے جائیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو برتر اور افضل تو سمجھنا ہی نہیں ہے۔ ریاکاری
تو دل میں تکبر تو اگر رائی کے دانے کے برابر بھی آ گیا تو جنت کے تو ہم مستحق ہی نہیں رہیں گے. تو سوچیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنا تکبر ہمارے دل میں آ جاتا ہے. ایک بچہ رزلٹ لے کر ہی اچھا آ جائے، فرسٹ آ جائے تو بڑا ہم سمجھتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بچے نے بڑا تیر مار لیا. اور خاندان میں کچھ ظاہر ہے برابر کے بچے ہوتے ہیں تو بڑا ہمیں دل میں رہتا ہے کہ بھئی ہمارا بچہ تو سب سے اچھا، ہم نے تو بہت اچھی تربیت کر لی. ایسا نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہے بہن بھائیوں، فیملی ممبرز، ساتھیوں، کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور ہمیں اللہ کا دیدار نصیب نہ ہو. انڈر لائن سب سے بڑا نقصان، کلیئرلی آپ کو بتا رہی ہوں. مطلب میں اس چیز کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارا سب سے بڑا نقصان کیا ہے. نہیں، ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم مر جائیں اور ہمیں جنت نصیب نہ ہو. ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم مر جائیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہ ہو. ہمیں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم مر جائیں اور ہمیں جنت نصیب نہ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو، ان کا ساتھ نصیب نہ ہو. یہ ہے ہمارا سب سے بڑا نقصان. کیا آپ میری بات کو مانتے ہیں؟ کیا آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ میری بات کو صحیح سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری باتیں صحیح ہیں تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسی ہی باتیں کرواتا رہے جن پر میں خود بھی عمل کروں، اور جو باتیں میں آگے تک پہنچاؤں وہ دلوں کو لگیں اور وہ ایسی لگیں کہ ہماری آخرت سنور جائے. ہم دعا پر اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما، ہمیں جنت میں گھر عطا فرما، ہمیں جنت میں گھر عطا فرما، ہمیں دوزخ اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا. اے اللہ، تو مرنے کے بعد اپنا دیدار نصیب فرمانا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمانا. یہ بڑا نقصان سے ہمیں بچا لینا، ہمیں بچا لینا نا، ہمیں بچا لینا. اگر آپ کو میری باتیں صحیح لگتی ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ میری باتیں آگے تک پہنچیں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائیں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی ہی بات کو، جو مستند بات ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے باذن اللہ اسی بات کو آگے کروں گی. اگر آپ کو اچھا لگتی ہیں میری باتیں، صحیح لگتی ہیں، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ مجھ سمیت جہنم کی آگ سے بچ جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ مجھ سمیت، میرے والدین سمیت، میرے بزرگوں سمیت جنت کے حقدار بن جائیں. حقدار تو کیا، بس اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو چاہیں تو مینشن اور ٹیگ کیجیے گا اپنے پیاروں کو، جن کو آپ سنانا چاہیں، جن کو آپ دکھانا چاہیں. اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنے میں آگے تک لوگوں کو شیئر کیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور دعا میرے لیے ضرور کیجیے گا. جو میں خود بھی کرتی ہوں اس پہ آمین کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھ سے ایسی بات کروائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی رہیں. اوکے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سب لوگ میری دعاؤں میں ہیں. اللہ حافظ.